सोशल इंडिया न्यूज़ कलामुल्लाह के उन 6 अल्फाज के बारे में तफसीली प्रोग्राम पेश कर रहा है जिनके पढ़ने में आम तौर पर लोगों से गलती हो जाया करती है। इस बारे में इदारे ने जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के उस्ताद और वहाँ के शोबा क़िराअत के इंचार्ज जनाब कारी मसूद फलाही साहब और मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद के उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना शुएब आलम इस्लाही को मदऊ किया है। इन दोनों से कुछ सवालात किए हैं। इन लोगों ने मेरे सवालात के तफसीली जवाबात दिए हैं। वो अल्फाज क्या हैं, उनकी अदायगी का क्या तरीका हो सकता है, इसके बारे में इन हजरात ने बोल कर, लिख कर, अल्फाज को पढ़ कर सब कुछ बता दिया है। आप इस पूरी वीडियो को देखें, मुलाहदा करें। हमारी कोशिश होगी कि हम इस नौइयत के प्रोग्राम आइंदा भी इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन पेश किया करें। ये आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। इस वक्त सोशल इंडिया न्यूज़ के दफ्तर में इदारे की दरख्वास्त पर जनाब कारी मुदस्सिर साहब जो मगरबी उत्तर प्रदेश ज़िला शामली के कस्बा कैरानी की जामा मस्जिद में मौल्लिम हैं, दाहिनी तरफ तशरीफ़ फरमा है। और इनके दरमियान में जनाब कारी मसूद साहब फलाही जो जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के शोबा क़िराअत के इंचार्ज हैं। उसके बाद मौलाना शुएब आलम साहब इस्लाही मिफ्ताही जो मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद के उस्ताद मोहतरम हैं। ये 3 हज़रात बंदे की दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए हैं और मैं इनको तकरीबन 2 हफ़्ते से ये अर्ज़ कर रहा था कि कलाम पाक में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो जिनके अदायगी में, जिनके पढ़ने में लोग मुगालता करते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके लिए कि साहिब फ़न कोई आना चाहिए सामने। तो माशाअल्लाह ये तीनों हज़रात क़ुर्रा हैं। मेरी दरख्वास्त है मौलाना शुएब आलम साहब, थोड़ा सा आप ये तारुफ़ कराएँ, थोड़ा सा इजमाली रोशनी डालें इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन व नाज़रीन, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। लेकिन नाजिल फरमाने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पढ़ने का भी एक तरीका और ढंग बतलाया। उसके क़वाइद क्या हैं, किस तरीके से किस अल्फाज को पढ़ा जाएगा, ये भी बतलाया। बल्कि मज़ीद ये कि क़ुर्राए किराम ने इस पर बहुत मेहनत की और हर एक अदा को, हर एक अल्फाज की अदा को सीना बसीना अपने शागिर्दों में मुंतकिल किया। उसके साथ साथ क़ुर्राए किराम ने किताबों में भी जितनी उनसे कोशिश हो सकी उसको लिखने की कोशिश की, ताकि सीना बसीना के साथ साथ, किताब के साथ साथ इसकी अदायगी किस तरीके से है वो महफूज रह सके। लेकिन चंद अल्फाज कुरान करीम में ऐसे आए हैं हमारे यहाँ आम तौर से, फ़न के जो हजरात माहिर हैं वो तो जानते हैं माशाअल्लाह, आम तौर से उनके बाब में बड़ी गफलत बरती जाती है। उनकी अदायगी किस तरीके से है और हम पढ़ते किस तरीके से हैं। उसकी वजह क्या है, हमारे असातिज़ा किराम ने हमें जैसे पढ़ाया है हम उसकी नकल करते हैं। लेकिन हमारे असातिज़ा बाज़ बेचारे ऐसे भी हैं जिन्होंने तजवीद नहीं पढ़ी थी, उनके उस्ताद भी बेचारे ऐसे ही होंगे जो तजवीज़ के बाब से नाबलद थे। तो उनकी अदायगी इसी तरीके से चलती आ रही थी, तो हमारे अंदर भी इसी तरह मुंतकिल हुई। मसलन लफ्ज़ अअजमीयुन है, तो हमारे जो उस्ताद हैं वो सिर्फ हाफिज़ थे, उन्होंने अअजमीयुन पढ़ाया तहक़ीक़ के साथ। जबकि सब लोग जानते हैं कि अहले अरब जहाँ पर 2 हमज़ा आते हैं वो उनके लिए दुश्वार होता है, तो उसमें हमज़ा सानी में तस्हील करते हैं अअजमीयुन। तो इस तरह के बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें हम बड़ी कोताही कर रहे हैं, सब तो नहीं, बाज़ हजरात। तो इसी चीज़ के पेश नज़र हमारे यहाँ मौजूद हैं कारी मसूद साहब जो माशाअल्लाह जामिया बदरुल उलूम में सदरुल क़ुर्रा हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके शागिर्दों का एक बहुत बड़ा हल्का इस फ़न पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। देखिए मौलाना साहब कारी मसूद साहब दरख्वास्त करेंगे कि सूरह आल इमरान शुरू होती है अलिफ लाम मीम अल्लाह से।
آپ بتائیں تو لکھ کے بتائیں، کیسے بتائیں کہ الف لام میم ملاؤ جب آدمی میم ملائے گا یا نہیں ملائے گا، کس طرح وہ اس کو پڑھے گا. چلیے بس دیکھیں خان صاحب آپ بڑے بورڈ پر جا رہے ہیں اور وہاں آپ دیکھیں خان صاحب کس طرح لکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کیا گیا کہ لفظ الف لام میم اللہ، اس کو بحالت وصل کس انداز میں، کس طریقے میں پڑھا جائے گا. بورڈ آپ حضرات کے سامنے ہے، اس میں آپ حضرات کو لکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. یہ الف لام میم ہے، اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ حضرات نے دیکھا یہاں پر آیت کی علامت بنی ہوئی ہے. جب ہم الف لام میم کو اللہ سے بحالت وصل ملا کر پڑھتے ہیں تو اس میں بہت مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، غفلت کا انسان شکار ہو جاتا ہے، وہ ملانے کی صورت میں اس کو غلط انداز سے پڑھتا ہے. آپ حضرات کے سامنے الف لام اور میم، اگر ہم ان کو جس انداز سے یہ پڑھے جاتے ہیں حروف مقطعات، اگر ان کو اسی شکل میں لکھتے ہیں تو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ یہ الف لام میم اصل میں اس انداز میں پڑھا جاتا ہے، الف الگ اور لام الگ، اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد میم. یہ الف لام میم، یہی الف لام میم جب ہم نے یہاں لکھا تو اس طریقے سے لکھا، لیکن جب یہ پڑھا جاتا ہے تو اس انداز میں پڑھا جاتا ہے الف لام میم. اب آپ اس میں ایک مد کا قاعدہ یہاں پیدا ہوتا ہے. میم اس کے بعد یا ساکن ہے جو مدہ ہے، اور پھر میم، اور یہ میم بھی ساکن ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ، اس کے بعد یہ اللہ آ جاتا ہے. جب ہم یہاں پر الف لام میم پر اگر ہم وقف نہ کریں، اللہ سے اس کا وصل کریں، تو اس صورت میں اس کو پڑھنے کی کیا شکل ہوگی. آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا جو لام ہے، یہ الف ہے اور یہ لام ہے، یہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی بحالت وصل حذف ہو جاتا ہے. جب ہم نے اس حمزہ کو بحالت وصل حذف کر دیا تو یہ اللہ کا جو لام ہے یہ ساکن، اسی طریقے سے میم بھی ساکن. قاعدہ پیدا ہوا اجتماع ساکنین کا، اجتماع ساکن، میم بھی ساکن، اللہ کا یہ لام بھی ساکن. اس صورت میں اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ ان کو اس وقت کس طرح پڑھا جائے گا. تو جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے، فوائد مکیہ میں موجود ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جمال القرآن میں موجود ہے، اس میں بھی اس لفظ کو خاص طور سے خصوصی طور پر بیان کیا. یہاں کیا کیا جاتا ہے، الساکن اذا حرک بالکسر کے تحت، اس میم کے اوپر، میم کے نیچے کسرہ آنا چاہیے تھا، لیکن کسی وجہ سے کسرے کی حرکت نہ دے کر اس کے اوپر فتح کی حرکت دی جاتی ہے، اور پھر اس حمزہ کو حذف کرنے کے بعد اللہ سے اس کا وصل کیا جاتا ہے. اب پڑھا جاتا ہے الف لام میم اللہ. شاید تمام حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، الف لام میم اللہ، اس میم پر فتح پڑھا جاتا ہے، زبر جس کو کہتے ہیں، بحالت وصل. یہی اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے. مولانا صاحب ایک دوسرا لفظ ہے فرتدہ علی آثارہما، پہلے بارے میں ہے، کس طرح پڑھیں گے ہم اس کو؟ فرتدہ علی آثارہما قصصا، اس صورت میں یہاں عام طور سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ فرتدہ کا جو لفظ ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس کو عام طور سے غفلت کی بھی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ جو واقف نہیں ہوتے عربی تعلیم سے وہ اس کو فرتدہ واحد پڑھ لیتے ہیں.
تو اس سلسلے میں یہی وضاحت ہے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور الف اس میں ہر صورت میں پڑھا جائے گا. ہم اس کو پڑھیں گے فرتدا علی آثارہم. جی مطلب ایک لفظ اور ہے الم نخلقکم، بڑا کاف ہے پھر چھوٹا کاف ہے. جی کون سا ادا کریں گے اس ہم پڑھے ہوئے؟ علم نخلقکم کی آپ یہاں میں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں. ہلو جی وعلیکم السلام. آپ نے دیکھ لیا یہ قاف ہے جس کو بڑا قاف کہتے ہیں اور یہ کاف ہے جس کو چھوٹا کاف کہتے ہیں. اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک ادغام تام کے ساتھ، یعنی ادغام تام کہتے ہیں کہ پہلا حرف دوسرے حرف میں مکمل چھپ جائے، مکمل داخل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ادغام تام. تو اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ تو ہے نخلقکم، یعنی قاف کی بالکل تمام لام کے بعد قاف کو حذف کر کے مکمل کاف پڑھیں گے. یعنی بڑا کاف چھوٹ جائے گا اور چھوٹا کاف آئے گا. چھوٹا کاف آئے گا، ادغام تام. اور یہی مشہور بھی ہے، جمہور کا قول بھی یہی ہے. اس کے البتہ اس میں ایک قاعدہ اور بھی ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم صفات کے اعتبار سے حروف کی تقسیم کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ قاف اور کاف، قاف قوی حرف ہے اور کاف اس کے مقابلے میں ضعیف ہے. تو اب یہ قاعدہ ہوا کہ ادغام کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ یہ قاف قوی ہونے کی وجہ سے کاف میں اس کا ادغام تام نہیں ہوگا بلکہ ناقص ہوگا. ناقص ہوگا وہ اس لیے کہ قاف کی ایک صفت ہے، صفت استعلا، اس کو باقی رکھیں گے. اور جب وہ باقی رکھی جائے گی تو اس صورت میں اس کی پڑھنے کی جو ادا ہوگی وہ ہوگی الم نخلقکم. لقکم صرف موٹی سی اس کی ایک صفت ہے پر ہونا، وہ ادا کی جائے گی، باقی قاف میں قلقلہ نہیں ادا کیا جائے گا. نخلقکم یہ ادا غلط ہو جائے گی. مقال صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ بڑے کاف میں صفت استعلا عین سے یہ پائی جاتی ہے، استعلا کے معنی بلندی کے آتے ہیں، تو اس لیے وہ اگر ایسا پڑھتے ہیں، لیکن یہ شاذ قول ہے، کم لوگوں کا قول ہے، اور جو جمہور کا قول ہے وہ چھوٹا کاف ہے. ادغام تام. پر صاحب یہ آپ نے سمجھا الف لام میم، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار آپ اس کو وصل میں اگر پڑھیں تو کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ. ایک دفعہ پورا پڑھ کے آپ جی الف لام میم اللہ، یعنی اس میم پر فتح آئے گا، فتح کی حرکت پڑی. اگر اس کو ہم فصل کر کے پڑھتے ہیں تو الف لام میم اللہ. جی جی ہاں، بعض لوگ اس میں عام بہت غلطی کرتے ہیں. جی جی تو بہرحال یہ یہاں تک مسئلہ الگ نفروں کو مسئلہ حل ہو گیا کہ جمہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ قرآن اس طرح پڑھ رہے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ بڑا کاف مکمل سائلنٹ ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا، اور چھوٹے کا مطلب نفرکم پڑھ کے بات بن جائے گی. مطلب ایک لفظ کلام پاک میں ایک سننا قواریرہ دو جگہ. جی جی اس کا کیا طریقہ پڑھنے کا ہے؟ قواریرہ آپ دیکھیں یہ قواریرہ آپ کے سامنے لکھا گیا ہے، اس میں روشنی ڈلوا لو. قواریرہ ہے یہ. قرآن شریف میں سورہ دہر 29ویں پارے میں قواریرہ دو جگہ آیا ہے، اور اس کی شکل یہ ہے قواریرہ. ایک جگہ تو آیت لگی ہوئی ہے پہلے قواریرہ میں، اور دوسرا جو قواریرہ ہے وہ قواریرہ من فضہ. ان کی شکل پڑھنے کی یہ ہے، آپ اگر دھیان دیں گے بحالت وصل یعنی ملانے کی صورت میں ان دونوں قواریرہ کا جو الف ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا. امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق، چونکہ اکثر دنیا میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پڑھی جا رہی ہے، اس لیے قاعدہ بھی انہی کی روایت کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے. تو قواریرن بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے،
تو یہ پڑھا جائے گا بحالت وصل، ان دونوں کا الف نہیں پڑھا جائے گا. یہ تو وصل کی بات تھی. جیسے وصل کی حالت میں پڑھ کر بتاتا ہوں قواریر قواریر من فضہ. لیکن اگر ان کو وقف کی حالت میں پڑھتے ہیں تو وقف کی حالت میں پڑھنے کا پہلے قواریر کا طریقہ الگ ہے، دوسرے قواریر کا طریقہ الگ ہے. سانس اگر توڑتے ہیں پہلے قواریرہ پر ہم نے اگر وقف کر دیا تو یہ الف پڑھا جائے گا، قواریرہ یہ پڑھا جائے گا. اس کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں قوافی کی رعایت کی وجہ سے، یعنی اس صورت میں تمام جو آیات کے جو سرے ہیں وہ الف پر ختم ہو رہے ہیں، ان کی رعایت کی وجہ سے یہ الف پڑھا جائے گا. دوسری ایک لوگ بول رہا ہے جی ایک لوگ سے بیسا اسم الفسوق، جی اس میں سین کو ہم لام میں ملائیں گے، پھر اس کے بعد الف پر کسرہ رکھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ جی اس میں روشنی ڈال دو. اچھا میں دوسرا قواریرہ کے بارے میں بھی آپ کو ایک اس میں ہوگی نا، تو دوسرے قواریرہ کے بارے میں بتا دوں. پہلے قواریرہ کے بارے میں تو مکمل وضاحت ہو گئی. جو دوسرا قواریرہ ہے قواریرہ من فضہ، اس کے بارے میں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تمام حضرات کو کہ بحالت وصل ہو یا بحالت وقف ہو، اس کا الف کسی بھی صورت میں پڑھا نہیں جائے گا. کسی بھی صورت میں نیچے سے کھلے گا، کسی بھی صورت میں اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا. چاہے اس وجہ سے کہ وہ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ الف پڑھا نہیں جائے گا تو یہاں لکھا ہوا کیوں ہے؟ تو لکھا ہوا جو ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے علاوہ دیگر ائمہ کی روایت میں یہاں تنوین والی روایت موجود ہے، جو ہے قواریرن من فضہ، قواریرن من فضہ یہ موجود ہے. تو امید ہے کہ پوری بات یہ بات ہوگی. جب خلاصہ ہوا کہ جب ہم اگر سانس توڑتے ہیں پہلے قواریرہ میں جی تو الف قواریرہ ہو جائے گا. جی اگر سانس نہیں توڑتے وصل کرتے ہیں ملاتے ہیں دونوں جی تو پھر دونوں کا الف نہیں پڑھا جائے گا. الف نہیں پڑھا جائے گا. اچھا مولانا صاحب وہ آپ نے پوچھا ہے کہ بیسا اسم الفسوق الگ ہے، اس پہ سین پہ زبر ہو گیا، الف پہ زیر آنا ایسا ہونا ہے؟ نہیں جتنا بھی چلے گا وہ چلا لیں. بئس الاسم الفسوق کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اگر ہو جاتی ہے تو اس انداز سے دیکھ لیتے ہیں. جی یہ بئس الاسم لکھا گیا ہے. جی اس کو لکھا جو گیا ہے وہ لکھا گیا ہے بئس الاسم. جی بئس الاسم. یہ جو لام ہے، یہ جو لام نظر آ رہا ہے، اس لام کے ماقبل اور مابعد دونوں میں ایک حمزہ ہے. جی اصل جو شبہ پیدا ہوتا ہے اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. یہ حمزہ اور یہ حمزہ یہ دونوں وصلی ہیں. جب ہم بئسا کا اسمو سے وصل کریں گے تو یہ دونوں حمزہ حذف ہو جائیں گے وصل کی حمزہ وصلی ہونے کی وجہ سے. اب یہ پڑھے جائیں گے بئسا الاسم، لسم بئسا الاسم پڑھا جائے گا، یہ بھی حذف ہو جائے گا. الف لام کا حمزہ وصلی ہونے کی لام کے نیچے زیر پڑ جائے گا. زیر ہو بیسا الاسم. جی جی یہ اصل تو ال ہے، یہ جی ال ساکن تھا یہ، لیکن اجتماع ساکنین کی وجہ سے الساکن اذا حرک حرک بالکسر کے تحت اس لام کو کسرے کی حرکت دی جائے گی اور اس لام کا وصل کر دیا جائے گا ڈائریکٹ سین کے ساتھ. بئس الاسم، یہ حمزہ بھی وصلی ہے، یہ حمزہ بھی وصلی ہے، درمیان کلمے میں آنے کی وجہ سے یہ حمزہ بھی ساقط ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا، اور یہ حمزہ بھی ساقط اور حذف ہو جائے گا. مولانا اس میں جمہور کا قول کیا ہے؟ جمہور کیا کہتے ہیں؟ بس اس میں یہی ہے، اسی طرح پڑھا جائے گا. اگر اختلاف ہے تو پھر اختلاف ہے کہ اگر ہم بئسا پر وقف کرتے ہیں، بئسا پر اگر ہم وقف کرتے ہیں اور آگے سے ہم پھر ملا کر وہ پڑھتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں، تو ایک قول کے مطابق یہ پڑھا جائے گا الاسم اور ایک قول کے مطابق پڑھا جائے گا الاسم. دونوں طریقے سے جائز ہے، لیکن الاسم ہی اولا ہے. لیکن عام طور سے لام کا زیر ہے. ہاں ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ میں 5 الفاظ میں نے پوچھا ہے اور ہماری کوشش یہ ہوگی ہفتے میں 2 ہفتے میں ملے گی، ان حضرات کو موقع ملے گا ہم انشاءاللہ اور الفاظ پہ بھی ان سے روشنی ڈلوائیں گے. اب درخواست آپ ناظرین سے ہی ہے، ایسی بات ہے بہت سے میں ناظرین قرہ ہوں گے، علماء ہوں گے،
کہیں کوئی کمی آپ کو معلوم ہو، حضرت قاری مسعود صاحب فلاحی صاحب نے، مولانا شعیب صاحب نے جو اقوال گنا ہیں وہ جمہور کے اقوال گنا ہیں. جمہور کا مطلب یہ ہوتا ہے جو قرأت زیادہ مستعمل ہے، جو قرأت زیادہ پڑھی جا رہی ہے، جس کی طرف زیادہ پڑھ رہا ہے. شاذ کی بات نہیں کر رہے ہیں. جمہور کے قول میں کہیں کسی کوئی بات نظر آئے تو برائے مہربانی وہ وہاں یہ تو کمیٹ میں مطلب ہے، لیکن تہذیب کے دائرے میں بتلائیں. وہ ہمارے ساتھ چونکہ وہ مشہور قرآن ہیں اور شعبہ کلاس کے انچارج ہیں اور صدر قرآن ہیں، اور ادھر مفتاح کے استاد ہیں جو جامع یہاں قصبہ جلال آباد قدیم دین ادارہ ہے، وہاں استاد محترم ہیں، ادھر جامع مسجد میں مولوی ہیں کرانے کی. تو تینوں مشہور لوگ ہیں. آپ کمیٹ میں تفصیل میں کوئی بات بتائیں تو تہذیب کے دائرے میں بتائیں. کہیں کوئی معمولی غلطی محسوس ہوگی تو انشاءاللہ اس کو پھر انہی حضرات ہم تصحیح کریں گے.